बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शरकदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से केस की समाअत भी हो रही है। फिर आपको बताएंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती अमल में लाएगी। मैं मजबूर हूँ वो नहीं मान रहे, मैं देख लूँगा से मैं मजबूर हूँ वो नहीं मान रहे तक का सफ़र कैसा रहा, चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि वो जज, एक हाई कोर्ट के जज जिसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीगी हुकूमत को ये कहा, ये अब किसी धमकी नहीं दे सकते, उन्होंने ये हुक्म दिया कि इस जज को भरसूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएं, बारे दिगर आपको इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे वो कौन से जज थे जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट ने ये मुबैना तौर पर ये ज़राए का कहना है, मुबैना तौर पर मैं बात इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गुज़श्ता रोज़ इसके बारे में एक हुकूमती नमा साफ़ी ने भी ट्वीट किया था, साफ़ी नमा हुकूमती तर्जुमान ने भी ट्वीट किया था कि उस जज के बारे में मैंने गुज़श्ता रात इस पर ट्वीट भी किया था और अपने अपडेट भी दी थी, यूट्यूब चैनल पे लिखा भी था कि इस पर बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि वो कौन से जज थे जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट ने लीगी हुकूमत को ये जो सेटअप है उन्हें ये कहा कि इस जज को बारसूरत सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं, बारे दिगर आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। उस जज के बारे में बताऊंगा। और फिर अफजल मजूका की अदालत में आज इमरान खान साहब का एक केस लगा हुआ था, ज़मानत केस। उन्होंने उस केस में उन्हें अबूरी ज़मानत में तोसी तो कर दी, लेकिन उसके साथ वो डट गए, इस पर बात करूंगा। IMF का जायज़ा मिशन भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा है। मुलाकात तकरीबन 12 बजे शुरू होगी और फिर बताया जाएगा कि उसमें से खबर क्या निकलती है, उस पर आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी से जब हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान की जिस दिन हमारा हल्फ था, तकरीबी हल्फ बर्दारी थी, उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद में जजेस की जो ट्रांसफ़र हुई है, जो तबादला हुआ है, उसमें सीनियरिटी के वाले से आप मुझसे बात करेंगे, तो मैं पहले ही आपको ये मामला आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था, दावा किया था कि सीनियरिटी वाला मामला जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको देख लूँगा, क्योंकि ये केस मेरे पास ही आना है। लेकिन जजेस का जो तबादला हुआ है उसे आप खुशाइंद करार दें, उसे आप नेक शगुन करार दें। बहरहाल, कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो उस इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल की तरफ से ये मामला उठा जुडिशल कमीशन के इजलास में। जस्टिस बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गोहर की तरफ से भी कि सीनियरिटी का असूल तय होने तक इस इजलास को मुअख्खर किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो नहीं मान रहे, मैं मजबूर हूँ। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस इजलास में खुलकर ये बात कहनी चाहिए थी कि कौन नहीं मान रहा। आप आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं आपने जो हल्फ उठाया हुआ है वो आईने पाकिस्तान के वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, कानून की सुपरमेसी का हल्फ उठाया हुआ है। ये नहीं कि आपने किसी जाबर, किसी जालिम एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर आपने हल्फ नहीं उठाया हुआ। आप बता देते कि आपको कौन फोर्स कर रहा है, कौन मजबूर कर रहा है। वो नहीं मान रहे कि बजाय आप नाम लेते उस वक्त, लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा। उन्होंने फ़कत इतना कहा कि वो नहीं मान रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को
اپنی مراد جانے کا خوف تھا. انہیں وہ وی وی آئی پی پروٹوکول سے جو انجوائے کر رہے ہیں ان کے جانے کا خوف تھا. جسٹس عامر فاروق کی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا نام آیا تو اس وقت جسٹس جمال مندوخیل اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین شاہ نے مخالفت کی کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیارٹی کا اصول طے ہونے تک، جب تک وہ طے نہیں ہوتا، ریپرزنٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بھی یہ دائر کی ہوئی تھی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا ووٹ عامر فاروق کے پلڑے میں ڈالا اور انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر آئے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان ووٹ نہ دیتے، وہاں پر 7 ووٹ انہیں ملے تھے عامر فاروق کو، تو اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ آف پاکستان میں کبھی بھی وہ اس کے جسٹس بننے کا عمل رک جاتا، وہ تعینات نہ ہوتے. لیکن کیونکہ بقول چیف جسٹس آف پاکستان کے وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں برصورت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جائیں. ناظرین، دوسری جو خبر تھی کہ جسٹس باقر نجفی کے حوالے سے، جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگی حکومت کو یہ کہا کہ انہیں برصورت ہر صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر جانا ہے. اگر انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ لے کر گئے تو آپ کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. جسٹس باقر نجفی یہ وہی جج ہے جب وہاں سے جسٹس شہزاد ملک کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا تو یہ کچھ عرصے کے لیے ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے. یہ سینئر پیونی جج تھے وہاں پر، لیکن وہاں پر نمبر 3 سے جسٹس عالیہ نیلم کو اٹھا کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تو ریزننگ بھی نہیں لکھی گئی، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا. بیٹھکوں میں، مختلف نجی محفل میں جب ججز صاحبان ذکر کرتے تو اس کا اگر اس کا کنکلوژن نکالے، باٹم لائن نکالے، تو اس کی فقط ایک لائن نکلتی تھی کہ جسٹس باقر نجفی بدعنوان ہیں. تو پھر اسٹیبلشمنٹ، اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بنتے تو اسٹیبلشمنٹ نے لیگی حکومت کو یہ کیوں کہا، یہ کیوں حکم دیا کہ آپ انہیں لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر برصورت لے کر آئے، ورنہ آپ کو سنگین نتائج سے بھگتنا پڑیں گے. اس لیے لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی ججز صاحبان نہیں لائے گے. اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس تمام معاملے پر خاموش ہے. انہوں نے یہ کوشش کی اپنے تئیں کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جائے، لیکن ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں، انکلوڈڈ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان اور اختر حسین شاہ، وہ ووٹ نہیں دے رہے تھے جسٹس باقر نجفی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج لانے کے لیے. اس لیے یہ معاملہ ڈیفر کر دیا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی بھی جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لایا گیا اور اسے اگلے جوڈیشل کمیشن اجلاس تک چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ووٹ بنایا جائے گا ان کے لیے، اور جو ووٹر ہیں انہیں کہا جائے گا کہ برصورت ان کو ووٹ کرے اور انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا جائے. یہ ناظرین یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ تمام ڈیموکریٹک کنٹری میں، تمام جمہوری ممالک میں جو عوام کی ووٹ کی قوت سے حکومت بنتی ہے، ڈیموکریٹک کنٹری میں، جمہوری ممالک میں جو حکومت بنتی ہے، ان کے پیچھے عوام کی قوت ہوتی ہے، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں.
اخلاقی طور پر وہ بہت اوپر ان کا پلڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو حکومت آپ پر مسلط کی گئی 25 کروڑ عوام پر، یہ فارم 47 کی الاسٹک شدہ شلوار پہنا کر مسلط کی گئی، ان کے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں، ان کے اندر وہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں اخلاقی طور پر کہ یہ انکار کر دے جی کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کا حکم، ہم نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر اسمبلی میں پہنچے ہیں اور یہ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ ان تسموں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جس دن انہوں نے انکار کر دیا تو جنہوں نے انہیں تسمے پکڑائے ہوئے ہیں وہ تسمے کھینچ لیں گے اور یہ دھڑام سے نیچے آ گریں گے۔ اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر جائز و ناجائز حکم، میں حکم لفظ استعمال کر رہا ہوں، حکم ماننے کے یہ پابند ہیں اور یہ مانیں گے۔ اگلا اجلاس جب بھی جوڈیشل کمیشن کا ہوگا تو اس میں جسٹس باقر نجفی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جائے گا، ووٹ پورے کر کے انہیں دیے جائیں گے۔ اس ظاہر ہے ان کی یہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی یہ جوڈیشل کمیشن کا جو ممبران بنے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو چیف جسٹس بنے ہیں، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقتور حلقوں کی جو وہ حکم دیں گے اس کے خلاف اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے؟ نہیں، یہ کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہے۔ یہ کیسے ان کے حکم عدولی کریں؟ اگر یہ حکم عدولی کرتے ہیں تو پھر انہیں واپس اپنی سیٹوں پر جانا پڑے گا نا، پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو نمبر 3 پر کھڑا ہونے پڑے گا، پھر جسٹس امین الدین خان کو کہیں وہ کسی عام 1 مرلہ 2 مرلے کیسز کے وہ پلاٹوں کے کیسز سن رہے ہوں گے۔ انہیں چاروں ناچار یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ انہیں مراد جانے کا خوف ہوگا، انہیں اپنا پروٹوکول جو انجوائے کر رہے ہیں ان کے جانے کا خوف ہوگا، یہ وہ کام نہیں کریں گے، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، بے خوف وہی ہوتا ہے جو با کردار ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کردار کوئی اخلاقی طور پر یا کسی اور طور پر ان کے کردار پر دبے، ہاں یہ اخلاقی طور پر ان کے کردار پر، ان کا دامن پر دبے ہے۔ وہ اخلاقی کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہے، یہ کبھی انکار نہیں کریں گے، کسی صورت انکار نہیں کریں گے، یہ ووٹ دیں گے۔ تو ناظرین، جسٹس جج افضل مجوکا کی عدالت میں ایک کیس لگا ہوا تھا، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کے والے سے یہ ضمانت کا کیس تھا۔ 25 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے ضمانت اس کیس پر سماعت کی۔ جیل حکام کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ حکم تھا کہ انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے پیشی کو ممکن بنایا جائے بر صورت، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ کیسے کرتے وہ؟ اس لیے کہ حکومت پتہ ہے آپ کو کن کی ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے پورے اپنے ویلاگ میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، تو وہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے۔ ہاں، جج افضل مجوکا نے یہ کہا جی کہ میں اسی مہینے فیبرری میں ضمانتوں کا فیصلہ کر دوں گا، برصورت فیصلہ کروں گا۔ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری وہ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، لیکن میں ضمانت کا فیصلہ کر دوں گا۔ جج افضل مجوکا ناظرین وہی جج ہیں جنہوں نے عمران خان کو عدت کیس میں بریت دی تھی، یہ وہی جج ہیں، یہ بڑے دلیر جج ہیں۔ تمام تر پریشر، تمام تر دباؤ کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ آئین پاکستان کی، قانون پاکستان کا جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کی وفاداری کا، اس ملک کے اندر آئین پاکستان کی سپرمیسی کا جو حلف اٹھایا تھا، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دیا تھا، اور وہ بھاگے نہیں تھے جج شاہ رخ حرمید کی طرح۔ عین فیصلے والے دن انہوں نے کہا تھا کہ میں فیصلہ برصورت سناؤں گا، اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو اس کیس میں بریت کر دی تھی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اس وقت فوجی عدالتوں کے میں جو سیولین کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کی بھی سماعت جاری ہے۔ سلمان اکمل راجہ صاحب اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں۔ اس میں سے کیا نکلتا ہے
دلائل ختم ہو، وہ کیس کی سماعت تقریباً 1 بجے ختم ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اور جو IMF کا وفد موجود ہے یہاں پر جو ملاقات کرے گا 12 بجے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ میں ابھی جو ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ 11:30 بجے میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، جو خبر نکلے گی پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔